बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी व क़बूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। नाज़रीन मोहतरम, खुश आमदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह करते रहते हैं, आप तमाम मोहब्बत करने वालों को इंतहाई अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा आप लोग हर रोज़ देखते हैं और हमारी आप लोगों से मुलाकात रहती है। माह मुहर्रम की ये पुरनूर साअतें जो परवरदिगार आलम ने हमें अता की हैं, और अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खिराज हम भी ताजदार करबला की बारगाह में, खानवादा रसूल की बारगाह में पेश करने की ये अज़ीम सादत हासिल कर रहे हैं, जहाँ पर हर रोज़ आपकी लाइव कॉल्स होती हैं, सवालात शामिल किए जाते हैं, आप लोगों के मसाइल डिस्कस होते हैं, उसके साथ साथ एक मौजू का भी इंतखाब होता है, और यकीनन आप जानते हैं कि उस मौजू पर भी हमारी गुफ्तगू रहती है। अब इन दिनों में इंशाअल्लाह जो बिलखसूस आशूरा तक के दिन हैं, हमारी कोशिश है भरपूर इंशाअल्लाह कि हम अपने इस वक्त में रहते हुए अपने जानिब से हम भी इस कारवां में अपनी इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद इस तरह आगे लेकर चलें कि अहले बैत की बारगाह में, आले मोहम्मद की बारगाह में हम भी अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों के खिराज किसी न किसी अंदाज़ में पेश कर सकें। तो इंशाअल्लाह आज भी गुफ्तगू रहेगी अपने आज के मेहमानों से इंशाअल्लाह, जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यकीनन आप बारहा देखते रहते हैं, ज़ियारत करते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी, प्रोग्राम्स में भी, कोहिनूर टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे। हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुफ्ती शहबाज़ अहमद सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। शाह साहब क़िबला को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शाह साहब क़िबला आपकी तशरीफ़ आवरी का। यकीनन आप भी जानते हैं, जिस तरह मैंने अभी आगाज़ में ही बताया है, हर जिस तरह कहते हैं कि फूल की अपनी खुशबू होती है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो दिन, ये जो अय्याम हमें परवरदिगार ने अता किए हैं, जिस तरह रमज़ान करीम आए तो कैफ़ियत भी बदलती हैं और दिल की कैफ़ियत भी बदलती हुई हमें नज़र आती है। और इसी तरह माह रबीउल अव्वल हो या कोई और ऐसा मुबारक महीना हो जो मंसूब हो बहुत ज़्यादा जो है वो अज़ीम हस्तियों के नाम से, उनके मुबारक जो है वो नाम से, उन दिनों से, तो यकीनन हर दिन की भी कैफ़ियत होती है और हर घड़ी की, हर लम्हे की भी। तो माह मुहर्रम भी एक ऐसा अज़ीम ये मुबारक महीना है कि हमें अहले बैत की वो अज़ीम क़ुरबानियाँ जब याद आती हैं तो यकीनन जो है वो अश्कबारी आँखों से होती है, आंसू की झड़ी लगती है। कोई अपना प्यारा चला जाए घर में से, भाई हो, बहन हो, माँ, बेटी, वालिद हो, तो यकीनन एक दिल की कैफ़ियत कई कई सालों तक, कई कई दिनों तक, कई महीनों तक हमारी तब्दील नहीं होती है। तो ये देखिएगा कि खानवादा रसूल की वो अज़ीम क़ुरबानियाँ जब आपने दी, और उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, और उसमें बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, और 72 तन जब जो है वो शुहदा, जिस तरह हम ज़िक्र करते रहते हैं अक्सर, तो ये सारे मामलात को देखते हुए इंसान को अपना गम बहुत छोटा लगना शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक इबादत का ख़ास हिस्सा है कि आले मोहम्मद की नौकरी, आले मोहम्मद का ज़िक्र, जिस मोहब्बत और अक़ीदत के साथ बंदा मोमिन को करने की सादत हासिल होती है। शाह साहब क़िबला से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपकी कॉल्स भी इंशाअल्लाह शामिल करते रहेंगे। कॉल्स के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप सवाल करना चाहें, बात करना चाहें, या मौज़ूआत के हवाले से, अभी तो जैसे आपको बताया गया कि इंशाअल्लाह 10 दिन तो ख़ास हम भी यही इंशाअल्लाह इसी मौजू पर और इसी घराने के किसी न किसी एक अज़ीम हस्ती पर इंशाअल्लाह हम साथ साथ जो है वो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। शाह साहब से भी गुफ्तगू रहेगी, और अगर इस हवाले से भी आप कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई बात करना चाहें, तो यकीनन आप हमारे साथ जो है वो ये भी शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एक हम ब्रेक ले लें जी, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे इंशाअल्लाह तो मुकम्मल और बाकायदा शाह साहब से इंशाअल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं।
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست ہماری آپ سے ملاقات ہر روز ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے۔ ابھی بریک پر جانے سے پہلے جس طرح وضاحت کی گئی آج کے تمام پروگرام کے حوالے سے اور آئندہ آنے والے بھی دنوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ، تو یقیناً باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم قبلہ مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب سے۔ بسم اللہ شاہ صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ مرادرم سلطانی صاحب، ہم خوش بخت ہیں کہ ان بابرکت ساعتوں میں ان مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے الحمدللہ کہ جن کی محبت کو عین ایمان قرار دیا گیا ہے۔ سورہ شورا کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مودت اہل بیت کا پیغام یقیناً وہ دلوں پہ دستک دیتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جاتا کسی بھی اجر کا، معاوضے کا، الا المودۃ فی القربى، بس ایک بات ہے کہ قریبیوں سے محبت کرنا، میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ کرتے ہیں حدیث پاک کو مسند امام احمد بن حنبل میں فضائل الصحابہ کے باب میں، لما نزلت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ یہ آپ کے قریبی کون سے ہیں؟ یہ قربہ سے مراد کون لوگ ہیں، کون سی ہستیاں ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون سے ہیں جن سے مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے، جن سے مودت کرنا ہم پر واجب کر دیا گیا ہے، یہ آپ کے قریبی اور قربا یہ کون ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ابناہما، فرمایا علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کے دونوں بیٹے ہیں۔ بیدم وارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو بھی مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے میں نے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی نظر کی ہے، اس حدیث مبارکہ میں بھی پیغام یہ ہے کہ میرے کریم آقا طیب و ثنا گویا جناب سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کے شہزادے آپ کے شوہر کی محبت کو ہم پر واجب فرما رہے ہیں۔ اب یہ پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ حدیث مبارکہ جب میں نے پڑھی تو یقیناً جامع ترمذی ابواب المناقب میں حدیث پاک ہے، رقم الحدیث ہے 3799۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یخلوکم من نعمہ، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتیں تم صبح و شام کھاتے ہو، اس کا بے پایاں لطف و کرم ہے تم پر، اس لیے اس سے محبت کرو۔ احب اللہ لما یخلوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ سے محبت اس کی نعمتوں، اس کے انعامات، اس کے فضل و کرم کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور فرمایا میرے اہل بیت سے، حضور فرما رہے ہیں میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو جامع ترمذی میں ہے ابواب المناقب میں 3799 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے، اس میں پیغام یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو گویا یہ مزدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے کہ تجھے مبارک ہو، اہل بیت سے محبت کرتا وہی ہے جس کے سینے میں حضور کا عشق ہو، جس کے سینے میں کریم آقا کی محبت ہو۔ سبحان اللہ، حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کی اہل بیت سے محبت کی جاتی ہے۔ تو یقیناً ابھی آپ نے جب انٹرو میں
وہ شعر پڑھا نا سیدی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یقیناً عشق والوں کا تو معیار ہی یہ ہے کہ وہ تو سوال ہی اس انداز میں کرتے ہیں کہ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اے اللہ اولاد فاطمہ تو زہرا کے صدقے، سیدہ کائنات کی اولاد پاک کے صدقے، آل پاک کے صدقے، ان کے شہزادوں کے صدقے میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر، ایمان پر موت عطا فرما۔ وہ بھی شامل شاہ صاحب کرتے ہیں، پھر مزید کنٹینیو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات؟ اپنے بھائی کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ نام بتائیے۔ بھائی کا نام ہے کاشف، والدہ کا نام ہے صفیہ، ٹھیک ہے، اور وہ 4-5 ماہ ہو گئے استنبول گئے ہیں، لیکن وہ ادھر سیٹ نہیں ہو رہے۔ استخارہ کا کہ بتائیں وہ سیٹ ہو جائیں گے یا ادھر کے پیپر بن جائیں گے یا وہ آگے یونان وغیرہ جا سکتے ہیں، ابھی یا استنبول واپس آنا بہتر ہے؟ کہاں بتایا آپ نے وہ گئے ہیں؟ استنبول؟ اچھا ٹھیک، چلے ٹھیک ہے میری بہن، سوال آپ کا ویسے تو آ گیا ہے، لائن آپ کی جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی تھی، بہرحال سوال پھر بھی مکمل تو ہم تک پہنچ گیا ہے بھائی کے بارے میں جو آپ نے بتایا اپنی، اور جواب انشاءاللہ ہم ضرور شامل کرتے ہیں۔ بھائی جو ہے وہ اور بہنیں، یعنی کہ بہنیں بھی بھائیوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، یہ بھی ایک جو رشتہ ہے، یہ بھی جو ایک تعلق ہے، یہ بھی جو محبت ہے، آپ یقین جانیے کہ ابھی آگے چل کے انشاءاللہ شاہ صاحب یقیناً بیان کریں گے، اس محبت کا بھی جو تقاضا ہے اور اس محبت کی بھی مثال ہمیں واقعہ کرب و بلا سے ملتی ہے۔ تو ابھی میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب یہ ہماری بہن کا جواب پہلے شامل کر لیا جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا میری بہن، ایسا ہے کہ اگر بھائی سے رابطہ ہو اسے ایک وظیفہ بتائیں اور آپ بھی کریں۔ یقین اگر استنبول میں ہیں اور آگے یونان کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اگر تو کاغذات وغیرہ مکمل ہیں اور پھر جا رہے ہیں تو یقیناً جائیں، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو قوانین کو فالو کرتے ہوئے جائیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے، اور یقیناً سب کے لیے وہ بہتر رہے گا۔ تو وظیفہ ویسے آپ بتا دیں جس سے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے، اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ انہیں کہیں کہ وہاں پہ رہتے ہوئے نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورہ مبارکہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں، اور سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھتے رہا کریں مسلسل، انشاءاللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور آپ بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کا تصور کرتے ہوئے سلام قولا من رب الرحیم دن بھر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ پڑھیں، آپ کی والدہ پڑھیں، گھر میں دوسرے جو بہن بھائی ہیں وہ پڑھیں اس کے لیے، اور اس ارادے سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے، اپنی منزل تک بخیر و عافیت پہنچائے، اور اس نیت سے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی جواب پہنچ کے آپ تک بھی بہن، آپ بتائیے گا اپنے بھائی کو، یقیناً آپ سے رابطے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی بھی ایسا اسٹیپ ہو، مطلب جو جس طرح شاہ صاحب نے بتایا، چونکہ ظاہر ہے جب انسان پردیس میں جاتا ہے تو محنت کے لیے، رزق کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے تو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جو غیر قانونی بھی ہو اور آنے والے وقت میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے، اور جس نے یہاں تک بہت اچھا کیا ہے وہ یقیناً آگے بھی انشاءاللہ بہت اچھا کرنے والا ہے۔ تو آپ ضرور جو ہے وہ یہ وظائف کیجیے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں بتا دیجیے گا، جو بہتری ہوئی مزید دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے۔ شاہ صاحب قبلہ کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کو۔ جی شاہ صاحب۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جو اشعار ابھی آپ نے پڑھے، جی اتنا خوبصورت اس میں میسیج ہے جی کہ پہلی لائن میں فرماتے ہیں خدایا باغ کے بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ، کہ اے اللہ مجھے اولاد فاطمہ کے صدقے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ اس سے آگے میرے والد گرامی قبلہ بچپن میں جب یہ شعر ہمیں سنایا کرتے تھے اور وضاحت کے ساتھ، تو ایک بات فرماتے تھے کہ اس کے بعد شیخ سعدی کے جو جملے ہیں وہ وجد والی کیفیت میں، کہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول، کہتا مولا تو مالک ہے، تو خالق ہے، مرضی تیری ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ہماری دعا کو تو رد کرے یا قبول کرے،
تیرے پاس تو دونوں آپشن ہیں، کیونکہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تیری شان یہ ہے. بے شک بے شک. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس دعا کو تو قبول فرمائے یا رد فرمائے، میں کیا کروں گا؟ منو دستو دامان آل رسول، میرے ہاتھ سے آل رسول کا دامن نہیں چھوٹے. کالر ایک اور ہیں جی، بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھوڑا سا اونچا بولیے اور بتائیے کیا سوال ہے. جی سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا سلمان جی جس کی عمر اس ٹائم 29 سال ہے، ٹھیک ہے. تو 4-5 سال سے اس نے ماشاءاللہ اتنا پڑھا لکھا بھی ہے، انجینئر بھی ہے، CSS بھی پاس کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے. بڑا بچہ پریشان سا ہے، ہر وقت کمرے میں بند رہتا ہے ٹینشن سے. اچھا جی. اب بھی اس نے انٹرویو دیا تھا ابھی حال ہی میں، تو کوئی اتنا، ویسے تو اس نے پاس کر لیا تھا لیکن کوئی اس کو ملا نہیں ہے جاب وغیرہ. ٹھیک. کتنی عمر بتائیے آپ نے؟ اس کی 28-29 سال اچھا جی. قریب ہے. ٹھیک ٹھیک. جی. چلے ٹھیک ہے جی، ہم جواب انشاءاللہ آپ کا شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. ایک بریک پہ بھی ہم جا رہے ہیں اور بریک سے لوٹیں گے تو پھر جواب آپ کا شامل کیا جائے گا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. بریک پہ جانے سے پہلے سوال تھا، ہماری ایک بہن تھی ان کا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا ہے. جو کنڈیشن آپ نے بتائی ہے یہ تو مناسب نہیں ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ کمرے میں بند رہتا ہے، اپنے آپ کو بند رکھتا ہے بہت دیر، اور پھر ظاہر ہے جب ڈپریشن کی جانب انسان چلا جاتا ہے تو پھر مسائل کا اور پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے. اور اس ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بارہا ہمارے اس پروگرام میں ڈسکس ہوتا رہتا ہے. علماء ہمارے پروگرام کا جو حصہ ہوتے ہیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اطمینان، سکون اور صبر جو ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسی ذکر میں ملتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میری گزارش بھی ہے اور میری ریکویسٹ بھی ہے تمام دیکھنے والوں سے بھی، اگر کسی اور کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ ہے تو خدا را اپنے آپ کو اس طرف جو ہے وہ اس ٹریک کے جانب جانے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العزت نے ہم پر بہت کرم نوازیاں کی ہیں اپنے بندوں پر، تو ہمیں راستوں کا انتخاب کرنا ہے کہ جس راستے پر ہمیں چلنا ہے. تو لہٰذا ہمارے اس بھائی کے لیے بھی ہے ایسی جو ہے وہ دعا، انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں کرے. جاب ہو جائے گی، کاروباری معاملہ ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں، زندگی کے گھریلو معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی بھی بات اپنے دل پہ لگا لے. شاہ صاحب رہنمائی کیجیے گا. میری بہن اپنے بیٹے کو ظاہر ہے آپ چیک اپ بھی کروائیں، اور اگر وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا جو باقاعدہ ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ضروری ہے. روحانی طور پہ آپ یہ کریں کہ یا خبیرو، ان کے بالوں کے سامنے والے جو بال ہیں پیشانی سے اوپر جہاں سے بال سر کے شروع ہوتے ہیں، کچھ بال مٹھی میں لے کر 21 مرتبہ یا خبیرو پڑھیں. اول و آخر 3 دن بعد درود پاک پڑھیں، پھر ان پہ پھونک مار دیں. اس کے علاوہ درود پاک پڑھ کے ان کی طرف پھونک مارتی رہیں. اور ٹریٹمنٹ اور چیک اپ وہ ضروری ہے، وہ بھی ساتھ کروائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور خیر ہوگی. یقیناً کچھ چیزیں جب ذہن پہ سوار ہو جائیں، جس طرح برادران سلطانی صاحب فرما رہے تھے، تو اس کی وجہ سے بندہ ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. تو آپ جو ہے نا تھوڑا سا انہیں وقت بھی دیں، گھر کے افراد اس کا جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھائیں اور اسے کچھ اس کی کاؤنسلنگ کریں اور ڈاکٹروں کو دکھائیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا. اور روحانی طور پہ جو وظائف آپ کو 2 بتائے ہیں وہ بھی کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی. آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جواب پہنچ گئے جی آپ تک. مزید اگر کوئی بات ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. جی شاہ صاحب کنٹینیو ہم کریں گے اپنی گفتگو کو وہیں سے. اور بہت سے پہلو ہمیں ملتے ہیں چونکہ یقیناً اہل بیت کی بارگاہ سے
اور اس عظیم گھرانے سے، بالخصوص واقعہ کربلا سے، تو ایسے سنہری پہلوؤں میں سے کوئی ایک چیز میں چاہوں گا ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے شیئر کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی ابواب المناقب میں ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے رقم الحدیث اس کا ہے 3784۔ جو پہلے میں نے حدیث مبارکہ عرض کیا وہ 3799 تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ حامل الحسین ابن علی علی عاتقہ، میں نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا ہوا تھا۔ فقال رجل، تو کسی نے دیکھ کر یہ کہا، اور ایک اور جگہ پر یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے دیکھ کر یہ فرمایا کہ نعم المرکب رکبت یا غلام، رکبت یا غلام، کتنی خوبصورت سواری ہے جس پر اے لڑکے تو سوار ہو گیا ہے، تجھے سواری کتنی حسین ملی ہے، نعم المرکب، کتنی حسین سواری ہے، رکبت یا غلام، جس پر تو سوار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے تو حضور نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب ہوا، حضور فرماتے ہیں عمر سواری کی بات کرتے ہو، سوار کتنا حسین ہے، سوار کو بھی تو دیکھو۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، عرش معلیٰ جن کے قدموں کے بوسے لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھے، اللہ اللہ، اس نبی محترم کے کندھوں پر بیٹھنے والے امام علی مقام امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میری نظر سے گزری کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کثیر تعداد میں ساتھ ہیں، یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، تو راستے میں حضور نے دیکھا گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، وہ حسین مع غلمان یلعبو، ان کھیلنے والے بچوں کے ساتھ امام علی مقام امام حسین، بچپن کا عالم ہے، آپ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے ساتھ جب کھیلتے دیکھا تو حضور نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے حضرت امام علی مقام امام حسین کو پکڑنا چاہا۔ اب ساتھ صحابہ کرام ہیں، حضور جا رہے ہیں تو کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا، لیکن حضور نے وہ جس طرف جا رہے تھے اس سفر کو روک دیا، اور حضرت امام علی مقام امام حسین کو جیسے کوئی شفقت کے ساتھ پکڑتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فتفقت صبی یفر ہا ہنا مرتن وہا ہنا مرتن، تو نواسے نے جب دیکھا کہ نانا جی مجھ سے محبت سے جو ہے نا وہ مجھے پکڑ رہے ہیں، تو وہ کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں، اللہ، تو وہ جدھر جائیں میرے حضور بھی ادھر جائیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو کافی دیر یہ منظر صحابہ کرام دیکھتے رہے، تو پھر میرے کریم آقا نے ایک جگہ پہ جا کے امام علی مقام کو پکڑ لیا، تو جب پکڑا تو امام علی مقام امام حسین بھی ہنس رہے تھے اور حضور بھی مسکرا رہے تھے۔ تو جب حضور نے اٹھایا تو حضور نے پہلے امام علی مقام امام حسین کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر گالوں کا بوسہ لیا، پھر حضور نے ہونٹوں کو چوما، پھر حضور نے اپنی زبان مبارک چسوائی۔ اور میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تو میری فکر اور میری سوچ میں یہ بات آتی ہے کہ گویا حضور حضرت امام علی مقام امام حسین کی قوت مدافعت کو بڑھا رہے تھے کہ آج زبان میری چوس لو، جب تمہیں پیاس لگے گی اور 3 دن پیاسا رہنا پڑے گا عرض کرب و بلا پہ، تو یہ چوسی ہوئی زبان تمہارے کام آئے گی۔ حضور نے زبان چسوائی، صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جدھر جا رہے تھے وہ تو جو ہے نا وہ مؤخر ہو گیا۔ پھر میرے کریم آقا نے سینے سے لگائے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ، اب اس پر بات کریں تو بہت طویل بات ہو سکتی ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے وہ بھی بڑا غور طلب ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے کہ حضور نے پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، وہ میرے حضور اعلان فرما رہے ہیں اللہ اسی سے محبت کرے، اور اللہ اسی سے محبت فرماتا ہے کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ گویا امام علی مقام امام حسین کی محبت کے صدقے سے اللہ کی محبت ملے گی۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ حضور کی آل سے محبت کرے، حضور کے نواسوں سے پیار کرے۔ اور یہ امام علی مقام امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کا ذکر خیر ہوا. امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں بھی اسی طرح کی حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا آپ تشریف لے جا رہے ہیں, سامنے یہ آ گئے تو حضور نے اٹھایا, کندھوں پہ بٹھایا, تو گویا یہ شہزادے حضور کے مہر نبوت پہ کھیلنے والے ہیں. اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کچھ اشعار لکھے اور بڑے خوبصورت انداز میں نذران عقیدت پیش کیا اہل بیت کی بارگاہ میں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ یحبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ فرماتے ہیں اے رسول اللہ کے اہل بیت, تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں نازل فرما کر ہم پر فرض فرما دیا ہے. اللہ. تمہاری محبت کا حکم ہمیں قرآن میں دے دیا گیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, اگلی لائن میں اگلے شعر میں یہ بات فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے تمہارے عظیم القدر ہونے کے لیے, تمہاری قدر و منزلت کی عظمت کے لیے, کیا یہ کافی نہیں ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی پوری نہ ہو. اللہ اکبر. اس کی نماز ہی کمپلیٹ نہ ہو جب تک تم پہ درود نہ پڑھے. کیا بات. عبادت کرنے والے تیرا قیام تب تک رکا ہوا ہے, کیا بات, تیرے رکوع تب تک معلق ہے, تیرا سجدہ تب تک معلق ہے, انتظار ہے کہ کرتا کیا ہے, اور جب بیٹھ کر تو کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو یقیناً یہ مہر قبولیت لگ جاتی ہے کہ اس نے آل نبی پر درود پڑھ لیا ہے, اب اس کی نماز قبول ہے. امام شافعی اسی طرف جو ہے نا اشارہ کرتے ہوئے یہی بات فرما رہے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. اور اس سے تو پھر شاہ صاحب قبلہ یہ بھی آیا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی جانب بھی جب رغبت دلواتا ہے, یعنی سجدہ کر رہے انسان, تو یقیناً محبت رسول اور محبت اہل بیت جب تک دلوں میں مکمل نہیں ہیں تو وہ عبادات بھی فضول ہیں, وہ سجدہ بھی فضول ہے. اور دلوں کی زنگ کو دور کرنے کا نام آل محمد سے محبت ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اسی گھرانے سے ملتی ہیں. اور یہ بھی بتایا جائے, جس طرح شاہ صاحب تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ یہ بھی وضاحت کیجئے کہ دنوں کی قید نہیں ہے, یہ تو دن, یہ ایام تو ہیں چلو ہم جو منا رہے ہیں اور ان کی یاد میں یہ خاص دن جو ہیں, لیکن ہمارے ہاں عشق کے لیے, محبت کے لیے, عقیدت کے لیے دن کی کوئی قید نہیں. تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی وضاحت کی جائے تھوڑی سی اپنے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, کہ ہمیں اپنے ٹریک پہ چلنا ہے اور ہمیں ترتیب بھی اپنے بالکل ٹھیک رکھ کے چلنا ہے. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ. آپ صاحب یقیناً یہ جو ایام ہیں یہ اس لیے اہمیت حاصل کر جاتے ہیں کہ ان دنوں میں رسول اللہ کے اہل بیت بے سر و سامانی کے عالم میں پردیس میں آ کر رسول اللہ کے دین کا علم بلند کرنے کے لیے عرض کرب و بلا پر خیمہ زن ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بات ہوتی رہے گی, انشاءاللہ بترتیب بات ہوگی انشاءاللہ. لیکن جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں اس لیے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے ان پاک ہستیوں کا, نواسہ رسول کا اور آپ کے رفقا کا, شہدائے کربلا کا, کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو ہمیں وہ سن 60 ہجری کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے اور وہ ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں. اس لیے جو محبت اہل بیت سینے میں رکھنے والے ہیں ان کی تو آنکھیں جو ہے نا وہ پانی سے, اشکوں کے پانی سے وضو کرتی ہیں, اور ہماری روح کی طہارت ہوتی ہے ذکر اہل بیت سے. لیکن ساری صدیاں, سارے زمانے, سارے مہینے, سارے سال, یہ تمام شب و روز یقیناً اہل بیت رسول کی محبت سے لبریز ہونے چاہیے. کوئی ایک دن, کوئی ایک مہینہ, کوئی 2 4 5 دن جو ہے نا وہ صرف ذکر کر کے ہم سمجھیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا ہے, تو یقیناً ایسا نہیں ہے. نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے, اور ہر نماز میں جب سلام پھیرنا ہے 2 گانا ہے تو 2 رکعت کے بعد, اگر 4 گانا ہے تو پھر 4 رکعتوں کے بعد وہاں پہ درود پڑھنا ہے. تو جب درود ہماری عبادت میں شامل ہے تو محبت بھی ہمارے خون میں شامل ہونی چاہیے, ہماری فطرت میں شامل ہونی چاہیے, ہمارے خمیر میں یقیناً شامل ہے. کیونکہ جس کے دل میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے نا, احب اللہ لما یخلوکم من نعمہ
فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں نا کہ اس لیے اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، واحبونی بحب اللہ، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور فرمایا میرے اہل بیت سے اس لیے محبت کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ یقیناً اہل بیت کی محبت اس شخص کے سینے میں پورا سال کیا پوری زندگی اور بعد از مرگ بھی سینے میں رہتی ہے جس کے سینے میں رسول اللہ کا عشق ہو۔ سبحان اللہ جی۔ ایک بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں جی، اور بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ استخارہ دیکھ رہے ہیں، اور ماہ محرم کی ان مبارک ساعتوں میں ہم ذکر آل محمد بھی ہے، ساتھ ساتھ آقا کریم کے آل کا ذکر ہے، اس گھرانے کا ذکر ہے، اور ان کی عظیم قربانیوں کو یاد کر کے اپنا بخت سنوارنے کا موقع یقیناً ہم سب کو حاصل ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا شاہ صاحب ماہ محرم کے حوالے سے، ویسے تو الحمدللہ جو آقا کریم کے آل سے محبت کرنے والے ہیں شب و روز یقیناً وہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاص اہتمام مطلب بندہ مومن کے لیے جس کا حکم ہو تو وہ بھی اگر آپ ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں ہمارے ناظرین و سامعین کو، عبادات کے لیے یا پھر کچھ عبادات میں کچھ وظائف ایسے ہوں یا کچھ ایسے معاملات ہوں جس سے ہم خاص طور پر اپنی محبت اور عقیدتوں کے خراج اس عظیم بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ عارف صاحب، میں آج کے پروگرام کی وساطت سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ سارا سال میرے رزق میں برکت رہے، پورا سال تنگی نہ آئے اور پریشانی نہ ہو مجھے رزق کے حوالے سے، تو اسے ان 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت میں صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، اور لنگر بنانا چاہیے، اور ذکر اہل بیت کرنا چاہیے، ذکر کی محفلیں سجانا چاہیے اپنے گھروں میں۔ نہیں ہے توفیق بہت زیادہ اہتمام کرنے کی، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، خود بیٹھ جائیں، کسی عالم دین کے جو ہے نا وہ کسی درس کو جو ہے نا وہ آن لائن آپ لگا لیں، اس کی ریکارڈنگ لگا لیں، نہیں ہے تو بازار سے ایک کتاب لے آئیں اور احادیث مبارکہ کی جس میں اہل بیت کی عظمت ہو، اور وہ بیٹھ کر ان کو سنا دیں، ذکر اہل بیت کر لیں اپنے بچوں میں بیٹھ کر۔ یقیناً جس دل میں اہل بیت کی محبت ہو، جن بچوں کے دل میں آپ اہل بیت کی محبت جاگزین کر دیں گے، وہ بچے یقیناً والدین کے فرما بردار بھی ہوں گے اور زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تو ایک تو یہ کہ صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ پیاسوں کو پانی پلانا چاہیے۔ اور آج یقیناً آج کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے بیشتر حصوں میں سیلاب تباہیاں پھیلا رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ مختلف علاقوں میں، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں ڈی جی خان، توسہ شریف جو ہے، اور پھر بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں سیلاب نے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، تو یقیناً وہاں پہ پہنچنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بے چین ہو جائے۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ہے نا یقیناً بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دکھ درد میں، ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جن کا پورا خاندان سیلاب میں بہہ گیا، اور ان کے جانور بہ گئے۔ افواج پاکستان کی جانب سے بھی جو ہمارے شہداء بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ابھی ہیلی کاپٹر میں جو ہے نا وہ کل کی بات ہے غالباً، وہ ہمارے اسی سیلاب کے جو ہے نا وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پاک فوج کے اعلیٰ افسر جو ہے وہاں پہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یقیناً ان بابرکت ایام میں انہیں شہادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کے ساتھ انہیں معشور فرمائے، اور جو ہمارے جوان پاک فوج کے
کوششیں کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، ان کیفیات میں وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، دست و بازو ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی جو ہے نا وہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دن بھی خاص ہیں ویسے تو، اور شہادت کا رتبہ بھی ملا یقیناً ہمارے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو، افسران کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ انہی کی خدمات کے لیے اور انہی سے محبت کا اور پیار کا، عشق کا جو تقاضا ہے اس کے لیے وہاں پر اپنی ڈیوٹی سمجھ کر جا رہے تھے۔ تو یہ بھی، اور یہ بھی سب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اور دعا انشاءاللہ دعا میں شامل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ جو جس گھرانے کے وہ چشم و چراغ تھے اور گئے ہیں، وہ پورا گھرانہ افسردگی کی کیسا عالم ہے، اور اللہ کریم ان سب کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، اور آنے والے وقت میں، گھڑیوں میں، لمحات میں یہ جو جوش و جذبہ ہے ہماری افواج پاکستان کے لیے، مالک یہ بھی ہمارے ہر قوم کے، ملک کے بچے کو جو ہے وہ عطا فرمائے، ہماری دعا ہے انشاءاللہ۔ اور آخری ان لمحات میں شاہ صاحب پروگرام میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر انشاءاللہ ہم دعا کی جانب بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں صدقہ و خیرات کریں وہیں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، کیونکہ امام علی مقام امام حسین نے زمین کربلا پہ جو آخری رات تھی، عاشور کی رات، 10ویں محرم الحرام کی رات، 9 اور 10 کی درمیانی شب، اس شب آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کو اکٹھا کر کے یہی فرمایا تھا کہ آج اس میدان میں ہماری آخری رات ہے، تو آپ سب قرآن کی تلاوت کریں۔ تو اس رات میں رسول اللہ کے گھرانے سے، ان خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کثرت سے کریں۔ یعنی جو جوان ہیں جب اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو 10 دنوں میں اگر قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں تو محرم کے ان 10 ایام میں بھی قرآن پاک کا ایک ختم جو ہے مکمل کریں، یعنی ایک بار قرآن پاک مکمل تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ جو حفاظ کرام ہیں وہ تو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 2 دن میں، 3 دن میں، بلکہ تعدیث نعمت کے طور پہ قبلہ آپ صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک نشست میں حفاظ کرام قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور میں پڑھتا ہوں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پرانوار پہ حاضر ہو کر۔ تو اگر میں بھی حافظ قرآن ہوں، اگر میں پڑھ سکتا ہوں تو دیگر حفاظ بھی اگر کوشش کریں تو ایک نشست میں نہ صحیح تو درمیان میں ایک آدھ بار وضو کے لیے اٹھنا پڑ جائے، اور پھر یعنی چند گھنٹوں میں بندہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اگر لگن ہو اور محبت ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں، درود پاک اہل بیت اطہار کی ذوات مقدسہ پر جو ہے نا پڑھیں، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، لنگر کا اہتمام کریں۔ یقیناً جب ہم یہ عمل کریں گے ہم سے رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، رسول اللہ کی لخت جگر بھی راضی ہوں گی، جناب مولا کائنات امام علی مقام جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی راضی ہوں گے، اور حضرات حسنین کریمین بھی یقیناً ہم سے راضی ہوں گے۔ اور جب یہ ہستیاں راضی ہو گئیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں، اور جب آپ دعا کریں تو ہمارے پاک فوج کے وہ جوان جو کوششیں کر رہے ہیں، اور جو سیلاب زدگان سیلاب میں جو ہے نا اپنی جانیں جو ہے نا ان کی چلی گئیں اور جانیں قربان کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو بھی ایک آئی وٹنس بتا رہا تھا آپ صاحب کہ ایک ماں ایک درخت کی جو ہے نا وہ جڑ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، تو لوگ اسے جب ریسکیو کرنے کے لیے پہنچے تو ایک بچہ تھا اس کی گود میں، اور لوگوں کے وہاں پہنچتے پہنچتے ایک بچہ تو اسی وقت وہ چلا گیا۔ اس سے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا نہ گھر رہا، نہ مال رہا، نہ بچے رہے، ایک بچہ یہ ہے جو میری جھولی میں ہے، میرا سارا خاندان سیلاب میں بہہ گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کس کیفیت اور کرب سے گزر رہے ہوں گے، جن کا پورا خاندان سیلاب بہا کے لے گیا ہے، جن کا مال بہہ گیا، جن کے جانور مویشی بہہ گئے۔ ہم ان کے دکھ میں یقیناً یہاں بیٹھ کر وہ کرب محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب پاک فوج کی شانہ بشانہ رفائی ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کی شانہ بشانہ سیلاب زدگان تک پہنچیں اور ان کی مدد کریں۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ۔ ناظرین محترم، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے، اور اپنے وقت میں رہتے ہوئے ہم نے آل پاک کی بارگاہ میں بھی گفتگو کی، اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی جیسے آپ کو بتایا گیا ہے، اور آخر میں جس طرح شاہ صاحب نے بھی گزارشات کی، اور ایک دعا کے طور پر بھی اللہ کریم ان تمام جو وہ خاندان ہیں انہیں بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔
اور جو اس پریشانی میں ان مسائل میں مبتلا ہو چکے، مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعا ہوگی آخر میں شاہ صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات پروگرام استخارہ میں ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شاہ صاحب دعا فرمائیے، بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے صدقے ہماری آج کی اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ذکر اہل بیت کیا، یا رب العالمین اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں بہار نصیب فرما۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی مشکلات کو آسان فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو والدین بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین پاک فوج کے جو جوان ریسکیو آپریشن کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے آفیسر، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ سیلاب زدگان جو اپنی جن کی جانیں چلی گئیں اور شہید ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، اور جو چلے گئے یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کامل مغفرت فرما۔ یا رب العالمین آفت اور مصیبت کی اس گھڑی میں امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم فضل فرما، اور مخیر حضرات کو آگے بڑھ چڑھ کے ان نہتے اور ان بے کس اور مجبور سیلاب زدگان کی یا اللہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما، کوہ نور چینل کی انتظامیہ مالکان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما، اور ان بابرکت ایام میں ہمیں ذکر اہل بیت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دستودا مان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔